21 सफ़र चक नंबर 19 लीमडे कादो पे, वहाँ पे मेरे मौला का चेलम होगा। और इसमें क़िबला मदर अब्बास मदरसा, अल्लामा सखावत उस्ताद मुकम्मी साहब इस्लामाबाद से, अल्लामा ग़ुलाम जाफ़र साहब कराची से और ज़ाकिर सैयद तौसीफ़ अब्दुल साहब लाहौर से ख़िताब फरमाएंगे। मोमिन से शिरकत की सदा है, शिरकत फरमाएं। मैं आपके दरूद हो बावाज़ बुलंद दरूद हो। अभी आपके सामने जो हस्ती आपसे ख़िताब फरमाएगी, मेरा उनका बहुत देर से रिश्ता, एक मोहब्बत का ताल्लुक़, और मैं उनके इल्म का और उनकी किताबत का भी मुतरफ़, और मेरे पास वो मुनासिब अल्फाज है नहीं कि मैं उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ के लिए कह सकूं, और मैं आपके और उनके दरमियान ज़्यादा हाइल भी नहीं हो सकता। तशरीफ़ लाते हैं मौला के ज़िक्र के लिए अल्लामा इब्न हसन शिराज़ी साहब। इबादत करे बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। फिर भी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन्न वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरा व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहू अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहू फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद व सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। इबादत करें बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा छां ते आ जाओ, तो इधर आ जेड़े तो पे बैठे इधर छां आ जाओ। बिस्मिल्लाह आ जाओ इधर आ जाओ, छां ते आ जाओ, कब आ जाओ इधर आ जाओ, इस पासे आ जाओ। बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यबदी अल अजाइब बिल खैर यबदी अलहम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहू व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे हबली मिनस सालिहीन। सलावत। तवज्जो है सब ज़रा की आगाज़ करो गुफ्तगू का। मैंने खालिक कायनात की मुक़द्दस किताब लारैब किताब कुरान मजीद से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ आपके सामने तिलावत की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार से दुआ मांग रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मेरे परवरदिगार मुझे सालिहीन में से बेटा अता फरमा। सलामत रहो मौला। मैं बिल्कुल एक एक लफ्ज़ का तर्जमा कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े नबी हैं। ये वो पैगंबर है जिसके पास औहदा नबूवत है। ये वो पैगंबर है जो रिसालत के औहदे पर फाइज है। ये वो पैगंबर है जो उलिल आज़म पैगंबरों में शामिल है। ये वो पैगंबर है जिसके पास खुल्लत का औहदा भी है। ये वो पैगंबर है कि जिसको अल्लाह ने अपना खलील करार दिया है। और ये वो पैगंबर है अल्लाह ने जिसे इमामत भी अता की है। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का वो पैगंबर है जिसके पास इतने बड़े औहदे हैं, और इतने बड़े औहदे के बावजूद परवरदिगार ने इब्राहीम की ये फजीलत रखी है कि क़यामत तक नस्ल इब्राहीम पर अल्लाह ने दुरूद को बाकी रखा। और सलामत रहो।
اتنا بڑا پیغمبر ہے اور اپنے پروردگار سے مانگ یہ رہا ہے کہ رب حبلی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ اتنے عہدے رکھنے والا وہ کون ہے جن سے مانگ رہا ہے؟ توجہ ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، خلت ہے، اولی العزم ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں من الصالحین، مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ معلوم ہوا کوئی صالحین کی جماعت ایسی ہے جو ابراہیم سے بھی بلند مقام رکھتی ہے۔ یو سلامت رہا، مولا آپ کو سمجھیے، یا اولیاء کوئی ایسی صالحین کی جماعت ہے۔ اللہ یا رسول اللہ حیدری، کوئی ایسی باشر کا دامن نہیں تو کچھ بھی نہیں، امام حق سے دامن نہیں تو کچھ بھی نہیں، زمانہ لاکھ منور رسول کو مانے، اگر حسین کا دامن نہیں تو کچھ نہیں۔ حیدری صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ وہ صالحین کون ہیں؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ صالحین کون ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا محفوظ ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، میرے پروردگار مجھ ابراہیم کو قوت فیصلہ عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ کوئی تو تھے جن سے ملنے کی ابراہیم کو خواہش ہے، ان کی خواہش نہیں کہ ہمیں ابراہیم بنا، ابراہیم کی خواہش ہے کہ مجھے صالح۔ کوئی ایسی جماعت ہے، مولا اللہم صلی علی محمد وآلہ، توجہ فرمانے مجھے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے۔ معلوم ہوا کوئی ایسے ہیں جن سے ملنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواہش ہے۔ پھر فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی کی نجاست سے بچا لے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی کی نجاست سے بچا لے۔ جب نبی دعا کرتا ہے تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ معلوم ہوا قیامت تک نسل ابراہیم میں کوئی بھی بت پرست نہیں آ سکتا۔ سمجھے قرآن کو، توجہ رہے، قیامت تک نسل ابراہیم علیہ السلام میں کوئی بھی بت پرست نہیں آ سکتا۔ اب جو دنیا پوچھتی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، ابو طالب تو ببانگ دہل کہہ رہا تھا الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل۔ جب مصطفیٰ کے نکاح کا خطبہ پڑھا کہا اللہ کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل سے قرار دیا۔ کلمہ پوچھنا ہے تو کسی اور کا پوچھو، یہ تو نسل ابراہیم ہے، قیامت تک درود والے ہیں۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی کی نجاست سے بچا لے۔ معلوم ہوا قیامت تک نسل ابراہیم میں کوئی بھی بت پرست نہیں آ سکتا۔ اب دنیا تلاش تو کرے جس کا کلمہ پوچھتے ہو وہ کس کی نسل میں ہے، کس کی نسل میں ہے۔ اور فرمایا اللہ نے کہا میرا حبیب، توجہ رہے، تو خلیل تو نے دعا مانگی ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میں جواباً کہہ رہا ہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو ایک رجس کی بات کرتا ہے، ہم نے ہر رجس کو تیری نسل سے دور رکھا۔ انما یرید اللہ لیذھب، توجہ فرمان سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد، توجہ فرمانے سکتا۔ دیکھیں اللہ کہہ رہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے۔
جملہ جو پروردگار نے چیمہ صاحب کہا انکم الرجس، تم سے رجس کو دور رکھے، یہ نہیں کہا منکم الرجس یعنی تم کو رجس سے دور رکھے، نہیں کہا انکم الرجس، تم سے رجس کو دور رکھے، تاکہ کوئی مولوی معنی میں گڑبڑ کرے کہ رجس کیا ہے تو اسے قرآن کی آیت بتائے جو ان سے دور ہے وہی تو رجس ہے۔ جو ان سے وقت تھوڑا ہے بابا وقت لگے گا قبر دے وچ جا کے تے ایویں شرع دا روب نہ پاؤ ٹھیک ہے تے رگڑیا جائے گا دین دا معاملہ ہی شان علی دی نہ کٹا ملا تے جنت ملنی ہے منن والیاں نو، جنت دا والی ہے مشکل کشا ملا تے چپ کر کے پیٹ دی کر پوجا تے جمعرات دی نعرہ انکم الرجس، توجہ ہے سب ذرا، تم سے رجس کو دور رکھے۔ اب دنیا جو یہ کہتی ہے کہ فلاں نے علی کو نہیں مانا، فلاں نے حسن کو نہیں مانا، فلاں نے حسین کو کیوں نہیں مانا، وہ مان ہی نہیں سکتے تھے، چونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر رجس کو تم سے دور رکھا ہے، جو جو رجس تھا اس نے نہیں مانا۔ انکم الرجس، چلو ایک جملہ کہہ رہے ہیں، ارادہ تکوینیہ، دو ارادے دو طرح کے ہیں، ایک ارادہ تکوینیہ ہوتا ہے، ایک ارادہ تشریعہ ہوتا ہے۔ ارادہ تشریعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے ارادے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی دخل ہو وہ ارادہ تشریعہ ہے، اور جس کے ارادے میں سوائے اللہ کے کسی اور کا دخل نہ ہو وہ ارادہ تکوینیہ ہے۔ توجہ ہے صاحب، میں عربی کی بحث میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا لیکن ایک جملہ تو سنیں نا، یعنی جس میں کسی کا دخل نہ ہو۔ میں مثال دے دیتا ہوں، اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب آدم کو اختیار نہیں کہ وہ کہے میں نہیں بننا چاہتا، یہ ارادہ تکوینیہ ہے۔ ارادہ تشریعہ کیا ہے؟ جس میں دوسرے کا بھی دخل ہو۔ اللہ نے کہا فاسجدوا لآدم، ملائکہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب سجدہ کرنے والے کے اختیار میں ہے کہ وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ ہے ارادہ تشریعہ۔ اب سب نے توجہ رہے، اللہ کہتا ہے فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے شیطان کے۔ معلوم ہوا اس ارادے میں دخل تھا، یہ ارادہ تشریعہ ہے جس میں یہ دخل تھا۔ ارادہ تکوینیہ میں کسی کا دخل نہیں۔ اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب، یہ اللہ کا ارادہ تکوینیہ ہے، اس میں اہل بیت کا بھی دخل نہیں، وہ خود ذمہ دار ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھنا۔ خود ذمہ دار ہے کہ ہم اور چلو میں آسان، یہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا فاسجدوا لآدم، توجہ میری طرف ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے، معبودی نہیں، معبودی صرف اللہ کو ہے، توجہ میری طرف ہے، معبودی سجدہ صرف اللہ کو ہے، تعظیمی سجدہ ان 14 کو ہے، توجہ میری طرف رکھنی۔ اور پھر میں یہ ایک جملے میں وضاحت کرتا ہوں، معبودی سجدہ صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے، مگر تعظیمی سجدہ اگر آدم کو جائز ہے، توجہ رہے، تو وہ جو صالحین میں سے مانگ رہا ہے وہ تو آدم سے بھی پہلے ہے۔ اب سجدہ کیا سب نے الا ابلیس سوائے شیطان۔ اب شیطان بھی عبادت کرتا تھا، ملائکہ بھی عبادت کرتے تھے، تھکنا نہیں ہے، میں بات آپ سے کرتا ہوں، ملائکہ بھی پروردگار کی عبادت کرتے تھے، یہ بھی شیطان جو ہے سجدوں کے بل بوتوں پہ فرشتوں کی صف میں کھڑا کیا گیا، یہ سجدہ بھی کرتا تھا، مگر
یہاں پروردگار نے ترازو لگا دیا کہ جنہوں نے آدم کی تعظیم میں سجدہ کیا ان کی عبادت ہے، جس نے انکار کیا سارے سجدے بھی گئے۔ اب دنیا یہ تو کہہ دیتی ہے کہ ربا ربی کہ اللہ نے شیطان کو نکالا۔ شیطان توحید کا منکر نہیں تھا، توجہ کریں، میں دلیل لیتا ہوں۔ اگر اللہ کی توحید کا، خالقیت کا منکر ہوتا تو قرآن میں اس کے جملے محفوظ ہیں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا۔ خالق مانگتا ہے تو کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ توجہ میری طرف رکھیں۔ اور شیطان مخلصین بندوں کو بھی مانتا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، شیطان نکلا کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ توجہ کرو، شیطان ہے، توحید کے دربار میں کہہ رہا ہے، اتنے بڑے قادر مطلق سے کہہ رہا ہے۔ معلوم ہوا گردر مروڑنا عام بندے کی بات ہے، پالیسی خداوندی مہلت ہے۔ ہائے ہائے، توجہ رہے، علی ابن ابی طالب قاتل کو چھوڑ رہے ہیں، کمزوری نہیں مہلت دے رہا ہے۔ پالیسی خداوندی کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ معلوم ہوا آدم تو آج آیا ہے، یہ آدم سے پہلے مخلص بندے کون تھے؟ اوئے ہوئے، بولو سے یہ توجہ، یہ قرآن ہے، حدیث تو ہے نہیں کہ انکار کرے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اور یہ بھی دربار الہی میں کہہ رہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری صراط پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ معلوم ہے شیطان بھی جانتا ہے کوئی صراط مستقیم ہے۔ توجہ رہے، توجہ رہے، یہ دعا تو ہر بندہ مارے، اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ کوئی کہتا ہے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ توجہ ہے ساری، معلوم ہے اسے ساری زندگی صراط مستقیم نہیں ملی، جنت اس کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ توجہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ معلوم ہوا وہ بھی جانتا تھا کچھ مخلص بندے ایسے ہیں جن کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ چلو میں آسان کر دیتا ہوں، نبیوں کے گھر بھی شیطان گیا ہے، گمراہ نہ کر سکنا الگ بات ہے۔ اوئے ہوئے، بولو صحیح مقصد، کوشش کی تھی، آدم کے گھر گیا، توجہ ہے سب طرح، حضرت نوح کے گھر گیا، حضرت نوح کی بیوی، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ہم نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی کو اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا ہے نبی کے گھر میں۔ اب کیوں گمراہ ہوئی ہے تو کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن ہے نا، حدیث تو ہے نہیں کہ انکار کر۔ تو معلوم ہوا گیا ہے، نوح کے گھر گیا ہے، لوط کے گھر گیا ہے۔ نبی کو گمراہ کرنا الگ بات ہے، یہ نہیں کر سکتا، مگر گیا ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے بیٹے کو لے کے چلے، شیطان جہاں کنکریاں مارتے ہو، ہائے ہائے، وہ گیا تو ہے نا، روکنے کی کوشش تو کی ہے نا، اب بھی دنیا کو سمجھ نہ آئے تو شیرازی کیا قصور ہے؟ نبیوں کے گھر جو گیا ہے گمراہ نہ کر سکنا الگ بات ہے۔ مجھے رب العزت کی قسم، زہرا کا گھرانہ وہ ہے جہاں جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ،
کا فخرج منہا انک الرجیم، جا نکل جا تو شیطان ہے۔ توجہ رہے، شیطان کہا ابلیس کو، کہا جا نکل جا تو شیطان ہے۔ دیکھ کے کہتے فَأَنْصِرْنِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھے نکال تو رہا ہے اپنے دربار سے، مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ آئے ہائے، یہ مہلت دینا کمزوری نہیں ہے، پالیسی خدا بندی ہے۔ فَأَنْصِرْنِ قرآن ہے، حدیث نہیں بولی آپ کو، قرآن ہے۔ فَأَنْصِرْنِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ معلوم ہوا جہاں مخلص بندوں کا قائل تھا، یعنی نبیوں کا قائل تھا، وہاں قیامت کا بھی قائل ہے، توحید کا بھی قائل ہے، نبوت کا بھی قائل ہے، قیامت کا بھی قائل ہے۔ معلوم ہوا جہاں تین اصول دین ہو وہاں گمراہی کا امکان ہے۔ کہا مجھے قیامت تک مہلت دے دے، اللہ نے کہا قیامت تک نہیں، اِلَىٰ یوم الوقت المعلوم، چاہ ایک وقت معلوم تک تجھے مہلت دیتا ہوں۔ وقت معلوم بھی اتنا لمبا ہے جو ابھی تک نہیں آیا۔ معلوم ہوا نبوت توحید کا قائل ہے، نبوت کا قائل ہے، قیامت کا قائل ہے، اس کے باوجود پروردگار نے کہا جا نکل جا۔ توجہ میری طرف سے، جا نکل جا۔ کیوں؟ گستاخ ہے آدم علیہ السلام کا۔ ہائے ہائے بولو صحیح، جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کی گستاخی کرے اللہ اسے شیطان بلا کر نکال دیتا ہے، مگر پروردگار نے جہاں ابلیس نے مہلت مانگی اللہ نے دی، زندگی مانگی، بولو صحیح میرے ساتھ، اللہ نے دی۔ کہتا مجھے یہ طاقت بھی دے، میں تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا چاہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتا ہے یہ بھی طاقت دے کہ میں ان کو دیکھ سکوں، وہ مجھے نہ دیکھ سکیں، بولو صحیح میرے ساتھ، میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں صرف، وہ مجھے دیکھ سکیں، میں ان کو دیکھ سکوں، وہ مجھے نہ دیکھ سکیں۔ اللہ نے کہا جا یہ بھی طاقت تجھے دی۔ توجہ میری طرف ہے، آدم کا دشمن ہے، مہلتیں مانگ رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے، پروردگار دے رہا ہے، مگر علی کا دشمن کھڑا پیغمبر کے ساتھ ہے۔ جاگنا میرے ساتھ، میرے مولا علی کا دشمن کھڑا میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ حالانکہ مصطفیٰ کی یہ شان اللہ نے قرآن میں بیان کی، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے رسول ہم نے ان سے عذاب اس لیے روک رکھا ہے کہ ان میں تو ہے۔ توجہ ہے، میرے رسول کی وجہ سے اللہ نے اس امت پر باقی امتوں پر عذاب بھیجے، مگر مصطفیٰ کی امت پر عذاب اس لیے روک دیا کہ یہ رحمت کل ہے، وانت فیہم، ان میں تو جو آ گیا ہے۔ مولا توجہ میری طرف رکھنی ہے، رحمت توجہ، رحمت کل کی موجودگی میں قرآن کہتا ہے سال سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا، حارث بن نعمان فہری نے جب عذاب مانگا اللہ نے اسی وقت عذاب بھیج کے کائنات کو سمجھایا آدم کے دشمن کو جینے کا حق ہے، علی کے دشمن کو جینے کا حق ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اچھا میں یہ غلط فہمی نوجوان نسل بزرگ تو سارے جانتے ہیں، ان کے عقیدے مضبوط ہیں، یہ چونکہ نیٹ آج کل استعمال ہوتا ہے، دنیا نے کہا جی آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکالا، شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا ہے، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا نہیں۔ توجہ میں دلیل دیتا ہوں، پریشان نہیں ہوں، دلیل تو میرے دل میں ہے نا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکالا نہیں، قرآن کے الفاظ پہ غور فرماؤ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کہتا ہے میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم کو تو بنایا ہی زمین کے لیے تھا، اگر یہ کچھ دیر کسی کی ملکیت میں ٹھہر گیا ہے، بولو توجہ ہے، یہ کچھ دیر کسی کی ملکیت میں ٹھہر گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جنت کا مالک ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، بنایا
توجہ رہے اس زمین کے لیے تھا، چند لمحے توجہ رہے کچھ دیر کے لیے ٹھہرایا کسی کی جنت میں۔ توجہ ہے، کسی کی ملکیت میں، جو کسی کی ملکیت میں مہمان بن کے ٹھہرے وہ مالک نہیں ہوتا۔ توجہ ہے، آدم علیہ السلام کو تو بنایا ہے اللہ، یہ قرآن کے الفاظ ہے، کہاں لے جاؤ گے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ہاں یہ مفسرین نے لکھا، مجھے اس پہ اس شیخ پہ مجھے ذمہ داری نہیں ہے کہ میں دلائل دوں اس کی شیخ ہے یا نہیں ہے، لیکن لکھا سب نے، شیعہ نے بھی سنی نے بھی، کہ آدم علیہ السلام جب چلے تو اللہ نے کہا یہ لباس اتار دے۔ ہائے ہائے توجہ رہے، یہ سنتے رہتے ہو نا، بولو سمجھ ساتھ، آدم یہ لباس اتار دے کیونکہ یہ ہے جنت کا لباس، اور میرے قانون میں یہ ہے کہ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا۔ بولو جن کو سمجھ آ جائے، میرے قانون میں یہ ہے کہ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا۔ اب میں توجہ رہے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، میرا ساتھ دو، میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں میرے پروردگار، اگر تیرا قانون یہ ہے کہ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا، پھر یہ قانون ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ بولو صحیح میرے ساتھ، میرے پروردگار پھر یہ قانون ٹوٹنا نہیں چاہیے، مگر ساری کائنات نے عید کے دن اس قانون کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ توجہ ہے، ساری کائنات نے عید کے دن، یہ شیعہ سنی کی مشترکہ روایت ہے، ساری کائنات نے یہ قانون ٹوٹتے ہوئے دیکھا کہ آنے والے نے بلند آواز سے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل ہے۔ توجہ کرو تو میں بات کروں آپ سے، بادشاہ ملائکہ کہہ رہا ہے، مولا کو سلامت رکھے، یہ سید الملائکہ ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ زمین پہ ہو تو امین وحی ہے، یہ جنت میں ہو تو رضوان جنت ہے، توجہ رہے یہ عرشوں پہ ہو تو سید الملائکہ ہے، یہاں آ کر کہتے ہیں انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ میں ہاتھ باندھ کے جبریل سے اتنی عرض کر لوں کہ جبریل تیرے اتنے بڑے عہدے ہیں، یہاں آ کر تو کہہ رہے میں حسنین کا درزی ہوں، یہ درزی کہنے سے تیری شان نہیں گھٹی؟ آواز آئے گی خبردار میری شان پہ بحث کرنے والوں، اس دروازے پہ میں نے رسول کو ناکا بنے ہوئے دیکھا ہے، جب رسول کی شان نہیں گھٹی میں تو رسول کا بھی نوکر ہوں۔ کیا کہہ رہا نوکر ہوں، خاندار ہوں، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا۔ اچھا میں عرض آپ سے یہ کرنے لگا ہوں، توجہ کرو تو میری بات، یہ حسنین کریمین نے لباس ہی کیوں منگوایا؟ توجہ کرے ایسا، میرے آقا آپ عید کے دن ہوتے ہیں جب آپ کے بچے بھی جاتے ہیں، گاڑی ہر گھر میں موجود ہے، موٹر سائیکل تو کم از کم ہر گھر میں، یہ چلے جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے ہوٹلوں کی طرف رخ کرتے ہیں بچے، توجہ میری طرف رکھیں، مری چلے جاتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ، یعنی باربیکیو اور یہ سسٹم چلتا ہے۔ یہ حسنین نے جنت کا کھانا کیوں نہیں منگوا لیا؟ جنت کا پانی بھی منگوا سکتے تھے، حسنین کریمین نے لباس ہی کیوں منگوایا؟ میری بات کو سمجھنا، توجہ رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ لباس ہی کیوں منگوایا؟ کیونکہ دونوں شہزادے جانتے تھے کہ اگر جنت کا کھانا منگواتے ہیں دنیا کہے گی آیا رسول کے لیے تھا۔ شہزادے ویسے ساتھ بیٹھ گئے، لباس منگوا کے بتایا جہلو محمد مصطفیٰ کے امامے کا سائز اور ہے، حسن کے امامے کا سائز اور ہے۔ رسول کی ابا کا سائز اور ہے، حسین کی ابا کا سائز اور ہے، توجہ رہے، میرے پروردگار تیرا قانون تو یہ تھا، گل ہوتی ہے، میرے پروردگار تیرا قانون تو یہ تھا کہ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا، یہ قانون ٹوٹا کیسے؟ توجہ میری طرف رکھنی ہے، کہاں خبردار میری عدالت پہ شک نہ کرنا، میں توجہ رہے اللہ عادل ہوں، جب تک جنت میں نے اپنے پاس رکھی تھی قانون میرا یہی تھا، جب تک جنت میں نے اپنے پاس رکھی تھی قانون میرا
یہی تھا جب سو کے کسی نے بستر پہ خرید لی ہے، اب جس نے خریدی ہے مرضی اس کی چلے گی۔ اللہ 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 نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو نفسوں کو بیچتے ہیں، اللہ کی رضاؤں کو خرید لیتے ہیں۔ توجہ کرے ایسا، اب بندے سارے سمجھدار لوگ تشریف فرما، ہے بھی دیہات کا علاقہ، تجارت کے کچھ اصول ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سوئے ہوئے تجارت نہیں ہوتی۔ توجہ کرے، سوئے ہوئے تجارت، آپ گھر میں سو رہے ہو، پلاٹ آپ کا فیصل آباد میں بک جائے گا، مالک جاگے گا تو سودا ہوگا۔ توجہ کرے، اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے تجارت تو توحید خود کر رہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو نفسوں کو بیچتے ہیں، اللہ کی رضاؤں کو خرید لیتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنے لگا، دنیا جنس بیچتی ہے نفس کی خاطر۔ بولو صحیح میرے ساتھ، دنیا جنس بیچتی ہے نفس کی خاطر۔ آپ چاول بیچتے ہیں نفس کی خاطر، گنا بیچتے ہیں نفس کی خاطر، گندم بیچ رہے ہیں نفس کی خاطر۔ مجھے وہ تاجر دکھاؤ جس نے نفس ہی بیچ دی ہو، بس سوائے علی کے کوئی تاجر نہیں ملے گا، چونکہ خریدار اللہ تھا۔ ڈاکٹر جاگ رہا ہے تو ڈاکٹر ہے، سو جائے تو غافل ہے۔ توجہ ہے، میں مثال دوں گا، وہ بندے دانت میں درد ہے، ڈاکٹر سوئے ہوئے، آپ کو اس کے سرانے بیٹھ جائیں ساری رات، درد ٹھیک ہو جائے، ڈاکٹر جاگے گا، دوائی دے گا، پھر آرام آ جائے۔ ٹھیک ہے گل بولے ایسی مثال، ڈاکٹر جاگے گا، سو رہا ہے تو غافل ہے، جاگ رہا ہے تو ڈاکٹر ہے۔ پروفیسر سو رہا ہے تو غافل ہے، جاگ رہا ہے تو پروفیسر ہے۔ توجہ رہے، مولوی جاگ رہا ہے تو مولوی ہے، سو جائے تو غافل ہے۔ توجہ میری، ساری دنیا اگر سو جائے تو غفلت ہے، علی سو جائے پھر مرضیوں کا مالک ہے۔ جس کی نیند کی قیمت اللہ کی رضائیں ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو نفسوں کو بیچتے ہیں اور اللہ کی رضاؤں کو خرید لیتے ہیں۔ معلوم ہوا کوئی رات ایسی ہے جس میں کوئی نفس بکی ہے اور اللہ نے بدلے میں۔ توجہ، ایک میں اور فقہ کا مسئلہ آپ کے سامنے کر لوں، اجازت ہے؟ پریشان کرنا۔ فقہ کا مسئلہ ہے کہ رات کو تجارت کرنا مکروہ ہے۔ بولے ایسی میرے ساتھ، توجہ میری طرف فرقے، کیوں؟ اس لیے علل الشرائع میں شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس کی علت، انہوں نے بہت ساری علتیں لی، اس میں علت یہ بتاتے ہیں اس لیے رات کی تجارت مکروہ ہے کہ رات کو جنس کا نہیں پتہ چلتا کہ جنس ملاوٹ شدہ ہے یا کھری ہے۔ میرے پروردگار ساری کائنات کو کہہ رہا ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، ساری کائنات کو کہہ رہا ہے کہ رات کی تجارت مکروہ ہے۔ خود علی سے رات کو کیوں تجارت کر رہا ہے؟ کہاں خبردار نہ مجھ پہ شک کرو نہ اس جنس پہ شک کرو، یہ جنس خریدنی ہے، علیم و خریب جب چاہے اسے خرید لے۔ اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، سودا ہمیشہ چیمہ صاحب برابری پہ ہوتا ہے، توجہ کریں، یہ میری گھڑی ہے، یہ 1000 روپے، شاہ صاحب کی گھڑی 5000، ساڑھا سودا ہو جائے، بولے ایسی قیمت کو برابر ہوگی، بولو تو صحیح، تو سودا ہوگا، یعنی اتار چڑھاؤ ہے تو سودا نہیں ہوگا۔ اللہ میں اور علی میں ہوا ہے سودا،
جاگو تو میں بات کر رہا ہوں سے اللہ میں اور علی میں ہوا ہے سودا علی نے نفس دی ہے اللہ نے بدلے میں رضائیں دی ہیں اب نفس علی اور مرضات اللہ برابر تھی تو سودا ہوا ہے نفس علی اور مرضات اب نفس اللہ نے اچھا نفس خرید لی اللہ نے بدلے میں کیا دی رضائیں بولو تو صحیح ہے اللہ دے رہا ہے نا کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا سودا بھی تو اللہ نے کیا توجہ رہے نفس خریدی اللہ نے رضائیں دے دی علی کو اب اگر کسی کو بیعت کا مطالبہ کرنا ہے اس کی تو نفس اپنی ہے ہی نہیں وہ بیعت مانگنی ہے تو اللہ سے مانگے جنت مانگنی ہے تو علی سے مانگے توجہ فرمائیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو نفسوں کو بیچتے ہیں اور اللہ کی رضاؤں کو خرید لیتے ہیں اللہ نے نفس علی کی خرید لی جاؤ مجھے کائنات میں کوئی ضعیف روایت ڈھونڈ کے دکھاؤ کہ کسی میدان جنگ میں علی نے پشت دکھائی توجہ میری طرف رکھیے کوئی ضعیف روایت کسی دشمن کی روایت نہیں دکھاؤ مولا علی پہ بڑے اعتراض ہوئے مگر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جنگ میں علی نے پشت دکھائی ہائے ہائے توجہ کرے ایسا نہیں دکھا سکتا جب علی بندہ ہو کے سودے سے نہیں پھرتا تو وہ خدا ہو کے سودے سے کیسے پھرے گا ہائے ہائے توجہ رہے نفس علی لڑ رہے ہیں میدان جنگ ہے تلواریں نکلی ہوئی لہراتی ہوئی تلوار کے سامنے علی کھڑے ہیں دشمن نے دیکھا یہ سب کو پتا تھا کہ یہی علی ہے ہائے ہائے توجہ میری طرف ساری دنیا جانتی ہے کہ علی ابن ابی طالب جنگ کے میدان میں علی کا مقام کیا بس آخری بات ایک سلوات پڑھے بلند آواز توجہ ہے سارے علی میں گل پوری کرنا اللہ صلی اللہ محمد توجہ فرمائے میدان جنگ تلواریں نکلی ہوئی مولا علی سامنے آئے دشمن نے دیکھا کہ یہ وہ علی ہے جس کے ہاتھ کو ید اللہ کہتے ہیں جانتے تھے کہ علی سے بچنا ممکن نہیں کہتا یا علی سنا ہے تو بڑا سخی ہے میدان جنگ ہے تلواریں نکلی ہوئی ہیں رجز پڑے جا چکے ہیں ایک تلوار چلے گی دوسرے پہ کسی نہ کسی کی گردن کٹے گی کہا یا علی یہ دشمن کی چال ہے کہا یا علی سنا ہے تو بڑا سخی ہے مسکرائے علی دیکھ کے کہتے تو نے سنا ہے اللہ نے ہمیں بنایا ہی سخی ہے توجہ تو نے سنا اللہ نے ہمیں بنایا ہی سخی دیکھ کے کہتا ہے یا علی میدان جنگ ہے تلواریں نکلی ہوئی ہیں جو مانگوں گا دے دو گے علی مسکرائے دیکھ کے فرماتے ہیں تو کوئی مانگنے والا اکیلا ہے کائنات مانگ رہی ہے ہم دے رہے ہیں کہ یا علی اگر دینا چاہتا ہے تو یہی تلوار جو تیرے ہاتھ میں ہے یہی تلوار مجھے دے دے ہائے ہائے یہی تلوار مجھے دے دے مجھے رب العزت کی قسم علی نے ایک لمحے کا بھی وقفہ نہیں کیا فوراً تلوار کو اچھالا دشمن کی طرف پھینک دیا کیونکہ علی جانتے تھے کہ اگر وقفہ کرتا ہوں توجہ رہے دنیا کہے گی سخی ہے مگر جنگ میں سخی نہیں علی نے تلوار پھینکی دشمن نے تلوار علی کی اٹھائی اپنی تلوار پہلے اس کے ہاتھ میں تھی دونوں تلواریں علی کے سامنے لہرا کے علی کے سامنے مسکرا کے کہتا یا علی اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا توجہ رہے اسی جنگ پہ تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کافر ہے تو شمشیر پہ
بولو تو صحیح میرے ساتھ، یہ مولوی کی جنگ نہیں تھی، یہ مولا کی جنگ پہ کیا تھا؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یا علی یہ تلوار جو تیرے ہاتھ میں ہے، یہی تلوار مجھے دے، علی نے دے دی، لہراؤ کے تلواریں، کہتے یا علی اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ علی مسکرائے، فرمایا وہی بچائے گا جس نے اب تک تجھے مجھ سے بچایا۔ یہ علی ہے، یہ علی ہے، توجہ رہے، یہ علی ہے، کہا وہی بچائے گا جس نے اب تک تجھے مجھ سے بچایا۔ کہا اتنا یقین ہے، فوراً قدموں میں گرا، دیکھ کے کہتے ہیں تو بھی سچا ہے، تیرا رسول بھی سچا ہے، تیرا خدا بھی سچا ہے، مجھے کلمہ پڑھا۔ جاگنا میری طرف، میدان جنگ میں علی نے کلمہ پڑھایا۔ اب میری بات کو سمجھنا، آئے تھے علی کافر قتل کرنے کے لیے، جب علی پلٹے تو کفر قتل ہو چکا تھا۔ آئے تھے علی کافر قتل کرنے کے لیے، علی پلٹے تو کفر قتل ہو چکا تھا۔ جو پل بھر میں مقتل کو مدرسہ بنا دے اسے علی کہتے ہیں۔ بس مختار کے دربار میں ایک جملہ مسائق کا، منہال بیٹھا ہے، کہتا ہے میں مدینے سے آیا ہوں امام سجاد علیہ السلام کی زیارت کر کے، اور کہتا ہے جب میں امام کے پاس بیٹھا تھا میں نے کہا کہ مختار آپ کے قاتلوں کے گن گن کے بدلے لے رہا ہے۔ میرے امام نے کہا کیا مختار کے دربار میں ہرمل پکڑا گیا؟ منہال کہتے ہیں میں نے امام سے پوچھا مولا آپ نے اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے اصغر کے قاتل کا کیوں پوچھا؟ دیکھ کے فرماتے ہیں ہر کوئی گیا ہے تو گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے گیا ہے، میرا اصغر تو ماں کو ماں بھی کہنے کے قابل نہیں تھا۔ منہال کہتے ہیں مختار کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا تو اتنے میں شور ہوا ہرمل پکڑا گیا ہے، شور سنا ہرمل پکڑا گیا، میری چیخ نکل گئی۔ مختار کہتا ہے تجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں قاتلان حسین سے بدلہ لے رہا ہوں۔ یہ دیکھ کے کہتا ہے یہ اتنا بڑا ملعون ہے کہ آج بھی سجاد اس کے ظلم کو یاد کر کے خون رو رہا ہے۔ مختار کہتے ہیں اسے جلدی میرے سامنے پیش کرو۔ مختار کہتے ہیں بتا تو نے کون کون سا ظلم کیا ہے؟ دیکھ کے کہتے ہیں مختار قتل کر دے، ظلم اتنا بڑا ہے، یہ 3 مقام ہے جہاں مختار بے ہوش ہوا۔ کہتے ہیں ظلم نہ پوچھ، مجھے قتل کر دے۔ یہ کہتے ہیں تازیانے مارو، یہ ظلم بتائیں۔ جب تازیانے لگے نا، یہ دیکھ کے کہتے ہیں تازیانے روکو، میں بتاتا ہوں۔ دیکھ کے کہتا ہے میں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، جب عباس مشکیزہ لے کے چلے ہیں نا نہر فرات سے بھر کے، عباس کے بازو تو قلم ہو چکے تھے مگر عباس مشکیزے پر اس طرح چھا گئے تھے کہ کوئی جگہ نہیں تھی۔ ابن سعد نے مجھے کہا کہ یہ پانی خیموں میں نہ جانے پائے، میں گھوڑے کے گرد گھومتا رہا، یا گردن کے قریب سے مجھے جگہ ملی، میں نے تیر چلایا، مشکیزے پہ لگا، عباس کی پسلیوں پہ پہنچا۔ عزادار اس وقت عباس نے کہا راہوار تو چلا جا، اب میری آس ختم ہو گئی ہے، اب میں مشکیزہ کیسے بھروں؟ بس عزادارو مختار بے ہوش ہوا، پھر ہوش میں آیا۔ دیکھ کے کہتے ہیں دوسرا بتا، دیکھ کے کہتے ہیں مختار نہ پوچھ، دیکھ کے کہتے ہیں نہیں تجھے بتانا ہوگا۔ دیکھ کے کہتے ہیں جب علی اصغر کو لے کے چلے ہیں نا زہرہ کا لال، میں نے تیر کمان میں ڈالا، گلا چھوٹا تھا اور میرا تیر بڑا تھا، میں نے اس انداز میں تیر مارا، اگر حسین نے اصغر کو مضبوطی سے نہ پکڑا ہوتا جدھر تیر جاتا
ادھر علی اصغر چلا جاتا اور توجہ رہے بے ہوش ہوا پھر ہوش میں آیا دیکھ کے کہتے ہیں آخری اور کوئی ظلم دیکھ کے کہتے ہیں آخری ظلم یہ تھا کہ جب نواسہ رسول گھوڑے کی زین پہ تھا کوئی تیر مار رہا تھا کوئی نیزے مار رہا تھا کوئی تلواریں مار رہا تھا ادھر میں چلا تیر کو لے کر مجھے کوئی جگہ حسین کے بدن پہ خالی نظر نہ آئی جہاں میں تیر چلاؤں مجھے ایک جگہ نظر آئی جہاں پیشانی پہ زہرا کا لال سجدہ کرتا تھا میں نے تیر کمان میں ڈال کے اسی جگہ پہ جب سجدے کی جگہ تھے میں نے تیر چلایا حسین گھوڑے کی زین سے ڈگمگایا یا 4 سالہ سکینہ خیمے کے دروازے پہ کہتی ہے عباس با چچا